ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन का इकट्ठ हो रहा है। प्यास जो बुझ नहीं रही, जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से बुझती, तो वो एक उंगली खड़ी करते हैं, पता नहीं अल्लाह के नाम पे मांग रहे हैं या एक ही बर्गर मांग रहे हैं। मांग क्या रहे हैं? एनआरओ। जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें शहर में कोई ईमानदार थानेदार आ गया। मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। मरियम दीदी को और उनको कहता हूँ कि हम साथ हैं आपके, इंशाल्लाह हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे। मैंडेट कैसे चोरी किया जाता है? आज कौम जिन हालात से दोचार है उसकी बुनियादी वजह वो लोग हैं जिन्होंने अवाम की राय के खिलाफ नाअहल हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। सी पैक के साथ पेशावर की BRT जैसा सलूक हो रहा है। इंशाअल्लाह इन सब का यौम हिसाब आएगा। हम अगर अपने ऐवान को आज़ाद नहीं कर सकेंगे तो हम अवाम को क्या आज़ाद करा सकेंगे? जो फैसला ये फोरम करता है हम उसके साथ खड़े हैं, उसको करने को तैयार हैं, आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, अपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई और साथ ही इस बात का मुतालबा कर दिया गया कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवाए जाएं और आम इंतखाबात के दौरान इस्लाहात की जाएं और तमाम मुदाखलत जो इंतखाबात के अंदर होती है उसका सिलसिला बंद किया जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का भी एक बुनियाद रख दी गई जिसके तहत पूरे मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और मुल्क की मैशत की जो सूरत हाल है इस पर भी एहतजाजी तहरीक को मुनज़्ज़म किया जाएगा। इसके साथ साथ बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई कि लंदन से साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा और दीगर कायदीन, मौलाना फजल रहमान, उन्होंने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। लेकिन आज के इन तमाम जो खिताब हुए उसमें से नवाज शरीफ के खिताब की इसलिए ज़्यादा अहमियत बढ़ गई कि नवाज शरीफ खासे अरसे से खामोश थे और खामोश भी उस वक्त हुए थे जब वो मुल्क से बाहर गए और मुल्क में रहते हुए भी जब वजारत उज़्मा से निकले थे तो जो बयानियाँ लेकर वो सड़कों पर आए, जो आवाम को उन्होंने बयानियाँ दिया, वोट को इज्जत दो, काफ़ी हद तक उस बयानिए के बारे में वो खामोशी इख्तियार कर चुके थे। फिर मियां नवाज शरीफ बाहर चले गए इलाज कराने के लिए। इलाज कराने के दौरान भी वो खामोश ही रहे, लेकिन एकदम आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने उसी बयानिया को दोहरा दिया, वोट को इज्जत दो, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में सियासी मुदाखलत में जिस तरह से हुकूमत और जमहूरी रास्तों में रुकावटें खड़ी की जाती हैं उसका भी भरपूर इयादा किया। बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की, साजिशों का जिक्र भी किया जो जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ होती रहीं। बलूचिस्तान हुकूमत गिराने की बात की गई कि किस तरीके से बलूचिस्तान हुकूमत को गिराया गया, और साथ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के तमाम शुरका से, तमाम सियासी जमातों से ये कहा मियां नवाज शरीफ ने कि अब उन्हें इस नुक्ते पर इकट्ठा होना होगा कि मुल्क में एक जमहूरी हुकूमत ही बाख्तियार जमहूरी हुकूमत होनी चाहिए, वही खारजा पॉलिसी बनाए, वही मुल्क के फैसले करे और तमाम इदारों को इस जमहूरी हुकूमत के ताबे होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ के खिताब को बड़ी अहमियत दी जा रही है। साथ आसिफ अली जरदारी साहब का खिताब जिसमें उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया कि इस खिताब के बाद शायद वो पहले शख्स होंगे जिन्हें जेल जाना पड़ेगा। गोया अपोजिशन खुलकर मैदान में आती दिखाई देती है और लगता यह है कि अब अपोजिशन सड़कों पर भी होगी। महंगाई, बेरोजगारी और अवामी मसाइल के साथ साथ मुल्क के अंदर आम इंतखाबात के लिए भी अपोजिशन मुतालबा करती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या वाकई जो आज इजलास के अंदर हुआ, जिस किस्म की तकारीर की गई, जिस बयानी का आज इजहार किया गया, ये बयानिया अब पाया तकमील तक पहुंचेगा या कहीं दोबारा मियां नवाज शरीफ फिर 2 साल की तवील खामोशी के बाद फिर खामोशी इख्तियार कर लेंगे? अगरचे बाजार तो नजर नहीं आता, सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ एक्टिव हो चुके और वो इसलिए भी एक्टिव हुए थे, खदशा था इस बात का कि उनकी तकरीर शायद आज पाकिस्तानी टीवी चैनल ना दिखा सकें, लेकिन पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने यह तकरीर दिखाई। अगरचे कल ही वफाकी वज़रा की तरफ से और शहबाज गिल साहब की तरफ से ये कहा गया था कि पेमरा और दीगर कानूनी ज़राए इख्तियार करेंगे, फिर यकदम खामोशी होगी। ना किसी ने तकरीर दिखाने का कहा, ना किसी ने तकरीर रोकने का कहा। ये भी मुस्तकबिल के एक बड़े अहम सवालात हैं, कभी मंजर आम पर आएंगे कि ऐसा हुआ क्या। अगरचे कुछ बयान जारी कर दिए गए, जी हुकूमत ने कहा कि तकारीर दिखाई जाएँ, लेकिन इस किस्म की कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं थी। अब देखना यह है कि ये जो आज आज़ादी इजहार राय के जो डंके बजा रहे हैं, क्या वाकई आज़ादी इजहार राय को ये मुस्तकबिल भी बर्दाश्त कर पाएंगे
یا نہیں؟ یہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر سیاستدان پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ ہے ملک احمد خان صاحب۔ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور JUI سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے JUI کے رہنما حافظ حمداللہ صاحب۔ پروگرام کا آغاز ملک احمد خان صاحب اگر میں آپ سے کروں، آج کی نواز شریف صاحب کی تقریر 2 سال کی طویل خاموشی بہت سے سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ نواز شریف صاحب خاموش رہے، اپنے اس بیانیے کے ساتھ ہی خاموش ہو گئے جس کو لے کے وہ سڑکوں پر نکلے تھے جب وزارت عظمیٰ سے نکلے۔ آج تو دوبارہ سے اسی بیانیے کو دہرانے کی ضرورت کیوں یکدم محسوس کی گئی؟ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں میاں صاحب کی تقریر جو ہے وہ بنیادی طور پہ بہت سی چیزوں کا احاطہ کرتی ہے۔ وہ ایک تو جو آج کے حالات ہیں اس کے اوپر بات کرتی ہے، جو پیچھے گزرا اس کی بات کرتی ہے، مستقبل کا لائحہ عمل دیتی ہے، اور وہ تو ایک حقائق نامہ ہے۔ اس پر اس سے زیادہ جو بات بھی انہوں نے کی، کیا آج کہیں پر آپ کو کوئی کمپیٹیٹو پولیٹیکل رجیم نظر آتی ہے؟ یہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے ایک ساختہ ایک تشکیل دیا گیا نظام ہے جو کہ صرف ایک ون پارٹی رول کی، اور باقی جو ڈسینٹنگ وائسز ہیں ان کو مار دیں، چاہے ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائیں، اور پھر وہ جو لاز ہیں جن کو ایز اے ٹول آف اوپریشن یوز کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ نیب کا لا ہے، اس کی اتنی بلیٹنٹ، اتنی نیکڈ، اتنی اوپریسو اس کی استعمال کبھی تصور کی جا سکتی تھی۔ جہاں پر سپریم کورٹ سند جاری کر رہی ہو، جہاں پر ہائی کورٹس چیخ کر کہہ رہی ہوں، بنائے گئے مقدمات کی حالت ایسی ہو کہ وہ ایک بھی جوڈیشل اسکروٹنی کا ٹیسٹ جو ہے اس کو پاس نہ کر سکتے ہوں، فیصلے ارشد ملک جیسے ججز کے آتے ہوں، پھر اس کے بعد الیکشنز کے اوپر سوالات اٹھتے ہوں، الیکشنز کے اوپر RTS جیسے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس APC کی 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو میاں صاحب کی تقریر اپنی جگہ پہ ایک انہوں نے بڑی مفصل بات کی، ہر لحاظ سے بات کی، اور دوسرا میں آئی ایم این ایڈوکیٹ فار واٹ مولانا فضل الرحمان سیڈ۔ اس سسٹم کو آپ جتنی دیر چلنے دیں گے اتنا پاکستان کا برا ہو۔ یہاں پر کوئی رول آف لا نہیں ہے، یہاں پر کسی پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت حیثیت نہیں ہے، یہاں پر کسی قسم کی آزادی اظہار کی کوئی رائے نہیں ہے۔ یہاں کا وزیر اعظم پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے باپوں کا نام لے کر ان کو بے توقیر کرنے کی بات کرتے ہیں، جن کو اور بالکل بے سرے سے غلط بات کرتے ہیں۔ کبھی یہ تضحیک اڑاتے ہیں پیپلز پارٹی کے، اور اس طریقے سے کر کے کل جو انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کہا، کل جو گوال منڈی والی ان کی سے یو نیم اٹ اینڈ یو فارگیٹ اٹ، یہ ان کے ساتھ نہ یہ سیاسی لوگ ہیں نہ آپ سیاسی بات کر سکتے ہیں۔ سو جتنے دن آپ گزاریں گے اتنا برا ہوگا۔ ملک صاحب لیکن ملک صاحب پھر تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات آپ کو مان لینی چاہیے، اسمبلیوں سے مستعفی ہوں، سندھ حکومت سے 100%۔ میں تو اس کے دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی سوچ ہے جیسے سوچیں گی، لیکن آئی ایم این ایڈوکیٹ فار واٹ مولانا سیڈ۔ مولانا پہلے دن ان کی بصیرت درست تھی، پارٹیز کو جوائن کرنا، پارٹیز کا اس حکومت کا سسٹم بننا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ اور پاکستان کے عوام اور تمام وہ جمہوری لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وی آل نو واٹ اٹ از، ہمیں سب کو پتہ ہے، یا کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، اور جتنے دن آپ گزاریں گے اتنی تاخیر ہوگی آپ سے۔ لیکن ملک احمد صاحب اگر آج کی میاں نواز شریف کی سپیچ کی ہم بات کریں تو عمران خان ٹارگٹ کم تھے، وہ قوتیں زیادہ ٹارگٹ تھی جن پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو لانے میں یا اس وقت جو حکومت قائم ہے اس کو لانے میں ان کا کردار ہے۔ میاں نواز شریف کا ٹارگٹ عمران خان یا موجودہ حکومت دکھائی نہیں دیے؟ نیچرلی میاں صاحب کی جو پوری بات ایک فطری رد عمل ہے اس ساری چیز کے خلاف، لیکن جب معیشت برباد ہو رہی ہوگی، جب سماجی قدریں ٹوٹ رہی ہوں گی، جب سیاست کے اندر اتنی ہیٹ سپیچ آ رہی ہوگی، جب ایک نان پولیٹیکل ایسی ہے جیسے آپ حافظ حمداللہ صاحب ایک عالم دین ہیں اور آپ ایک قاری کے سامنے ایک یسر القرآن کے طالب علم کو بٹھا دیں، ایسی فرق ہے۔ جب آپ ان سے سیاسی بات کرتے ہیں، دلیل کی بات کرتے ہیں، وہ گالی دیتے ہیں۔ آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ یہ جو لاز ہیں ان کو مس یوز آف لا کی جب آپ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ NRO مانگتے ہیں، سپریم کورٹ کہتی ہے وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اب ہمارا یہ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں ایک نان کمپیٹیٹو رجیم کریٹ کی جا رہی ہے تو اس میں وہ ساری بات اسی ایمبٹ میں آتی ہے جو آج میاں صاحب نے کی،
لیکن کیا موجودہ حکومت ان ساری صورتحال کی ذمہ دار نہیں ہے ملک صاحب؟ نہیں دیکھیں، یہ اس چیز کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جو ان کا کانٹیکسٹ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. وہ جب یہ بات کر رہے تھے تو ان کی تقریر کا اس سے پہلے کا حصہ اور بعد کا حصہ وہ لازمی طور پہ اس الیکٹورل پروسیس کی بات کر رہے تھے. جب انہوں نے RTS کا سوال اٹھایا، جب پولیٹیکل پارٹیز کو ٹرم کیے جانے کی بات ہوئی، جب یہ بات ہوئی کہ اس رول کو تھوڑا محدود ہونا چاہیے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا وہ رول جو کہ پولیٹیکلی زیادہ ویزیبل ہو رہا ہے اس کو محدود ہونا چاہیے، تو یہ بات ان کی صرف آج کی بات نہیں ہے. اس بات کے اوپر تو آپ کے سامنے کئی پروناؤنسمنٹس کورٹ سے آ چکی، پولیٹیکل پارٹیز کے ریزالوز آ چکے. یہ بیانیہ شہباز شریف صاحب کے منہ سے بہت کم سننے کو ملتا ہے ملک صاحب. دیکھیں، شہباز صاحب کا آپ کو اور مجھے دونوں کو پتہ ہے، ہم ان کے، میں تو ان کا ایک ڈائی ہارڈ فالوور ہوں. آئی بلیو ان واٹ شہباز صاحب سیز. ان کو میں نے ایک اینٹ لگا کر اس ملک کو اس کی تعمیر اور ترقی کرتے دیکھا ہے. میں نے ان کو دن رات کام کرتے دیکھا ہے. میں نے ان کو 18 گھنٹے اور وہ پروجیکٹس جو کبھی تصور نہیں کیے جا سکتے. تو ان کی شہباز صاحب کی ایک پریگمیٹک اپروچ ہوتی ہے. شہباز صاحب ایک فارورڈ ٹوگیدر کے نظریے میں، لیکن یہ تب ہوتا ہے جب تمام لوگ اپنی آئینی حدود میں رہ کے بات کریں. اگر اپنے اسفیئر میں رہ کے کام کیا جائے تو پھر اس میں شہباز صاحب کی کوشش، بات ایک ہی ہے، میری، آپ کی، یا کسی بھی جس کی بھی، ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ اس پورے نظام کے اندر آپ آئین کی پاسداری کریں، آئینی حدود کا تحفظ کریں. وہ جو 4 دیواری آپ کے گرد ایک آئین نے قائم کی ہے اس کے اندر شگاف نہ لگے، کہیں پہ مس رول نہ ہو، کہیں ابیوز آف پروسیس آف لاز نہ ہو، کہیں پر کورٹس کے اندر سیاسی فیصلے عدالتوں میں نہ کیے جائیں. اتنا ہی مطمئن نظر ہے، اس سے زیادہ بڑی بات تو ہم کریں. ٹھیک ہے شہزاد صاحب، کیوں لگتا ہے آصف علی زرداری صاحب کو کہ آج کی اس APC کی اور ان کی تقریر کے بعد پہلے شخص جو جیل جائیں گے وہ زرداری صاحب ہوں گے؟ اگر اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو آل پارٹیز کانفرنس اور یہ ڈیموکریٹک موومنٹ جو بنی ہے، کیا واقعی اتنا پریشر حکومت کے اوپر ڈال سکے گی؟ کیونکہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، مقدمات بھی بن رہے ہیں، اور اپوزیشن بار بار یہ کہتی ہے کہ نیب کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے. میاں نواز شریف زرداری صاحب کا موقع بڑا سخت تھا نیب کے حوالے سے. یہ اگر صورتحال رہتی ہے تو کیا پھر سڑکوں میں آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں شامل کیا. حمداللہ صاحب کو، احمد صاحب کو، سب کو میرا سلام ہو. اور میں مبارکباد بھی دیتی ہوں تمام اپوزیشن کی پارٹیز کو کہ انتہائی مختلف الخیال پارٹیز ہیں، مختلف نظریات ہیں، لیکن اس وقت جو عوام ہمارے مشکلات سے دو چار ہے، جو مہنگائی ہے جس کی کل بھی ذکر ہوا کہ 0.78% بڑھی ہے، اس سے پچھلے ہفتے میں 0.8%، اور پھر جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں، اور جو اس وقت ملک میں پھر قواریت کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور جو اس وقت ڈریکونین لاز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں صرف پیٹف کی آڑ میں، اس کو لے کر یہ سارے بیٹھے اور بہت ہی سنجیدگی سے یہ آج اس کا اعلامیہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا. اور اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ کل سے یا پرسوں سے کوئی ایک نام مجھے بتا دے حکومت کا کہ جس میں چاہے گورنر پنجاب ہو، گورنر سندھ ہوں، اور جتنے بھی الف پہ ترجمان ہیں، کیا خوبصورت زبان سے جو ہے انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اور پرواہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، چینل ہی آف ہو جاتے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ زرداری صاحب اور فریال صاحبہ جو ہے ان کو 6 مہینے ابھی جیل میں رکھا گیا، اور کوئی اس وقت تک ریفرنس دائر نہیں ہوا تھا. اور پھر میڈیکل گراؤنڈ پہ بیٹی کے اصرار پہ آصف زرداری صاحب جو ہے انہوں نے جو ہے ضمانت لی، اور خورشید شاہ صاحب کو 1 سال ہو گیا. ابھی تو نیب کے پاس صرف 90 دن کا اختیار تھا، 1 سال ایسے ہو گیا. اور اگر 180 دن کا ہونے جا رہا ہے تو پھر تو پوری اپوزیشن جیل میں جا سکتی ہے، اور شاید میں بھی چلی جاؤں، ورنہ میں 4 پروگرام روز سے کروں گی کیسے. تو یہ ساری صورتحال دیکھ کر آصف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اسپیکر کو جس طرح لایا گیا اور جس طرح سے جو کچھ ہوتا رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ، کہ یقیناً آصف علی زرداری صاحب ہو یا کوئی ہو، اور وہ جو شیخ رشید ہیں وہ تو بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان سب نے جیل جانا ہے، ان سب نے جیل جانا ہے. اور ایک جو ہے ننے منے سے سینیٹر
وہ اپنے آپ کو بہت ہی لاپرواہ ظاہر کر کے دونوں ہاتھ پیچھے ٹکا کے اور پتہ نہیں انگڑائی لے رہے تھے. انہوں نے کہا ایک جیسے ہیں، ایک سے کام ہے، یوں ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں. تو مجھے یہ ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، ایک جیسے سیاستدان ہیں، لیکن یہ لوگ حکومت میں بیٹھے کیسے لگتے ہیں جن کو یہ کہتے تھے چپراسی بھی نہ رکھیں، جن کو یہ کہتے تھے ڈاکو ہیں بڑے، جن کو یہ قاتل کہتے تھے نفیس کہہ کے، تو یہ کیسے لگتے ہیں؟ چلو ہم تو ایک جیسے سیاستدان ہیں. وزیر اعظم ہماری پارٹی حکومت میں بھی رہ چکی ہیں، ہم نے ملک کو بہتر میں کچھ دیا، لیکن واقعی کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے لاشیں دی اور باقی 2 سال سے کچھ بھی نہ دے سکے سوائے نیگیٹو معیشت کے اور فرقہ واریت کی لہر کے علاوہ. ٹھیک ہے شہر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو آج جن چیزوں کا ذکر آج آپ کی تمام لیڈرشپ کر رہی ہے، میاں نواز شریف نے تو کھل کے پورے آپ کے ڈیموکریٹک سسٹم پہ سوالات اٹھائے ہیں کہ کوئی بھی جمہوری حکومت اس کو کام کرنے نہیں دیا جاتا. ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ سیاستدان ذمہ دار نہیں ہے جو ہر دور میں نان ڈیموکریٹک فورسز کو بلاتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر لیتے ہیں، مفاہمت کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں سیاسی جماعتیں کو اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں وہ بکھری ہوئی ہوتی ہیں؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں پہ یہ الزام ہے کہ دونوں اگر چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کر لیتی تو آج ملک کے یہ حالات نہ ہوتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ زندہ تھیں اور ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ میری پارٹی نے یہ روایت ڈالی تھی کہ ضیاء الحق جب اپنے تمام سازشوں سے تھک گیا تو انہوں نے محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ مرحومہ کو بہت ہی دفعہ جو ہے دعوت دی، لیکن انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز سے بات کی، انہوں نے ضیاء الحق سے بات نہیں کی اور پولیٹیکل پارٹیز کو ہی کہا کہ جیسے بھی ہیں یہ عوام سے ان کا تعلق ہے. اور پھر انہوں نے آج آل پاکستان ڈیموکریٹک الائنس بنا ہے، اس وقت MRD بنی تھی، اور یہ جمہوری قوتوں کی پہلی فتح تھی کہ اس بات کو ریئلائز کیا گیا تھا کہ ملک میں جمہوریت تھی اور نا دا مومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف جمہوریت. اور آج دوبارہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے میزبانی کر کے بیگم نصرت بھٹو کی روایت کو زندہ کیا ہے اور سارے اختلافات ایک جگہ رکھ کر پولیٹیکل پارٹی کو دعوت دی ہے، ان فورسز کو نہیں دعوت دی جو پارلیمنٹ میں بھی اتنی حاوی ہو چکی ہے کہ اکثریت کو جو ہے اقلیت میں بدل دیتی ہیں، جو الیکشن کے ریزلٹ کو بدل دیتی ہیں، جو سسٹمز بٹھا دیتی ہیں، جو پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیتی ہیں. تو مجھے فخر ہے چاہے میں ایک صوبے کیا ایک سیٹ پہ محدود ہو، میں اپنی پارٹی کی روایات کے ساتھ کھڑی رہوں گی اور میرا نظریہ زندہ رہے گا، چلتا رہے گا. شہلا صاحب، سینیٹر عطا الرحمان صاحب JUI سے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. عطا الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ پورا میں وقت دینے کا. JUI کیا آج مطمئن ہے، اگرچہ جو آپ کی تجویز ہے کہ اسمبلیوں سے فوری مستعفی ہویا جائے اور تاکہ حکومت جو ہے وہ اس وقت اپنی جو کچھ بھی اپنی منمانی کر رہی ہے وہ نہ کر سکے اور حکومت سے چھٹکارا مل جائے، آج بھی آپ کی بات نہیں مانے گی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی طرف سے باقی جماعتوں نے؟ مولانا مطمئن ہے اس بارے میں کہ جو موقف آپ کا ہے اور اب جو آج فیصلے ہوئے اس سے؟ مولانا عطا الرحمان صاحب سے غالباً کا رابطہ ہمارا نہیں ہو پا رہا. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، کمرشل بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے آل پارٹیز کانفرنس میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اب اس پر عمل درآمد کے حوالے سے سیاسی جماعتیں کتنی سنجیدہ ہوگی، کیسے کردار ادا کیا جائے گا، اس سے بات کرتے ہیں. شارٹ بریک. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما سینیٹر مولانا عطا الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. مولانا یہ بتائیے گا کہ آج بھی آپ کی تجویز جو آپ پہلے روز سے کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں سے اپوزیشن مستعفی ہو جائے نہیں مانی گئی، تو کیا آپ کو لگتا ہے حکومت گرانے کے لیے کوئی اور آپشن جو دیگر آج جس کو اختیار کیا جا رہا ہے آل پارٹیز کانفرنس میں یہ کامیاب ہو سکتی ہیں؟ میرے خیال میں اصولی طور پر ایک فیصلہ تو ہو گیا ہے کہ ہمارے آپشنز میں استعفے بھی شامل ہیں، ہمارے آپشن میں اسمبلی کے اندر تبدیلی بھی شامل ہے، ہمارے آپشن میں ریلیاں بھی ہیں، جلوس بھی ہیں، جلسے بھی ہیں.
یہ تمام چیزیں تمام پارٹیوں نے متفقہ طور پر فیصلے کیے ہیں، تو میرے خیال میں ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ اب تک تو یہ لوگ یہاں پر بھی نہیں آ رہے تھے، لیکن آج کے اس اجلاس میں یقیناً بہت اچھے فیصلے ہوئے ہیں۔ مولانا، جو گلے شکوے جے یو آئی کو ہمیشہ سے رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی، مسلم لیگ نواز سے بھی، ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں اپوزیشن کی جماعتیں آل پارٹیز کانفرنس کے بعد ڈیموکریٹک جو موومنٹ ہے یہ اپنے حتمی مقاصد جو ہے وہ حاصل کر پائے گی؟ دیکھیے، ہمیں تو کوئی وہ نہیں رہا، ایسا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا موقف اور جمعیت علماء اسلام کا بیانیہ بالکل واضح اور صاف ہے۔ اب اگر کسی کو اپنی کچھ مفادات ہیں یا کچھ اپنے وہ ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن آج میرے خیال میں اپوزیشن کی تمام پارٹیاں، اگر آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی گفتگو سنی ہے یا محترم جناب زرداری صاحب کی گفتگو سنی ہے، تو میرے خیال میں آج اپوزیشن کی جماعتیں بھی اس بات پر متفق ہو گئی ہیں کہ سوائے احتجاج لفظی کرانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک عملی اقدامات نہیں کیے جائیں گے۔ ووٹ کیسے پورے کیے جا سکتے ہیں اگر آپ یہ آپشن استعمال کرتے ہیں کہ حکومت کے خلاف ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے؟ ووٹ تو میرے خیال میں اگر پہلے دن بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہمت کرتی تو شاید یہ حکومت ہی نہ بنتی، اور ان کے پاس اس وقت بھی ووٹ پورے تھے، لیکن آج چونکہ کافی حد تک یقیناً ہمیں احساس ہے اس بات کا، لیکن پھر بھی اگر اپوزیشن کی جماعتیں سیریس ہو جاتی ہیں اور وہ متفقہ ایک فیصلہ کر لیتی ہیں تو یہ کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی حکومت کے پاس اعتماد کا ووٹ دینے کا شاید ان کے پاس کوئی پورا وہ نہیں ہے۔ انتخابی اصلاحات کا جو مطالبہ کیا گیا آج آل پارٹیز کانفرنس میں، مولانا حکومت کے ساتھ بات چیت کیے بغیر انتخابی اصلاحات کیسے ممکن ہیں؟ اگر عام انتخابات حکومت مان بھی جاتی ہے تو اصلاحات پھر کیسے ہوں گی؟ اس کے لیے ایک طریقہ کار بن سکتا ہے، لیکن پہلے یہ حکومت مستعفی ہو تو پھر بات ہونا چاہیے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں حکومت مستعفی ہو اس کے بعد اصلاحات کے لیے بات چیت کی جائے؟ جی بالکل بالکل۔ بہت بہت شکریہ مولانا طاہر عمار صاحب۔ ملک احمد خان صاحب، یہی سوال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، حکومت سے چھٹکارے کی بات تو آپ کرتے ہیں لیکن طریقہ کار پہ ابھی تک اختلاف بھی ہے، اور کیا ممکن ہے کہ اس حکومت کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ سر، میں نے تو آپ کو بڑی حتمی طور پر اپنی رائے دی اور کہا کہ میں ایک ایڈووکیٹ ہوں اس بات کا کہ جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں اس بات میں بہت وزن ہے، اور جتنے دن آپ اس سسٹم کے ساتھ ایسے انگیج رہیں گے کہ آپ سارے آپشن سامنے رکھیں گے، دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل ہیں اور جن لوگوں سے آپ کا جن سے آپ بات یعنی گورنمنٹ ہے وہ نان پولیٹیکل ہے، کوئی میچ نہیں ہے، اور آپ کے ساتھ ان کا جو یہ جب ایک شخص کی ڈگنیٹی وائلیٹ ہو جاتی ہے نا، پیچھے کوئی اصول اور پیچھے نہیں رہ جاتا۔ یہ گورنمنٹ بے توقیری تو اپنی جگہ رہے گی، ایک ڈگنیٹی وائلیٹ کرنے پہ درپے ہے، دن رات اس کے درپے ہے، اور اس کے لیے جو لاز ان کے پاس ہیں ان کو وہ ایز اے ٹول آف آپریشن یوز کر رہی ہے۔ اس کے بعد کیا بات چیت کی گنجائش رہے گی؟ اس کے بعد کیا آپ سسٹم کے واٹ سسٹم، ایک سسٹم جو مجھے میری ڈگنیٹی کو ایروڈ کر دے، مجھے میرے بنیادی حقوق معطل کر کے رکھ دے، جو کانسٹیٹیوشن کی پراپر ضد کے اندر ہو، اور ان پروسیسز کو اتنا ابیوز کیا جائے جو کہ صرف اس لیے رکھے گئے تھے کہ ان کے ساتھ کرٹیلمنٹ کی جائے گی آف سرٹن ایلیمنٹس، ان کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کو سرکمنٹ کرنے لگے۔ آپ بھول گئے، ملک صاحب میری گزارش یہ ہے کہ جو اب تک کے واقعات ہیں اگر ان کو تسلسل دیکھیں تو اپوزیشن یا کم از کم آپ کی جماعت کی مسلسل شکست ہی کہا جا سکتا ہے۔ بلوچستان حکومت آپ نہ بچا سکے، چیئرمین سینٹ آپ نہ بچا سکے، ایف اے ٹی ایف پی قانون سازی میں آپ عددی برتی کے باوجود آپ ہار گئے، پھر آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے آپ کی جماعت کے اندر اختلاف بھی تھا لیکن آپ نے ووٹ بھی دے دیے۔ ان ساری چیزوں پہ سرنڈر کرنے کے بعد پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت کیسے گرا لیں گے، اصلاحات کیسے کر لیں گے، مداخلت کیسے بند کر لیں گے؟ دیکھیں، یہ جو بنیادی بات ہے، فار ایگزامپل میں اس میں سب سے کروشل کوشچن کو پہلے ایڈریس کر لوں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ پارٹی نے ووٹ کیوں کیا؟ کوئی پاکستانی بھی، چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، کوئی بھی حالات ہوں،
کبھی بھی ایک پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. یعنی آپ کی پارلیمنٹ کے اندر ایک ایسا بل آتا ہے جس کو سپریم کورٹ بھیجتی ہے اور اس میں گورنمنٹ کے 150+ لوگ ووٹ دیتے ہیں اور اپوزیشن کے 2 or 3 نمبر لیسر دین 150 اس کو اپوز کرتے ہیں. سو دس ول کنسیو اے پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر جو کسی کے مفاد میں نہیں ہے. تو اس کی تو ایک کوئی اور بحث نہیں ہے, اس میں کوئی شکست کی بات نہیں ہے. وہ تو سمپل ایک پاکستان کی سیکورٹی کا کوشچن ہے جس پر یہ بات کی گئی, اور اس کی اگر کوئی اور دلیل دے سکتے ہیں تو اس پر بات کی جا سکتی ہے. جہاں تک اپوزیشن پارٹیز کا یہ ریزالو ہے کہ ہمیں ایک منصفانہ انتخابات کے لیے ایک مسودہ تیار کرنا ہے, درست ہے, کرنا چاہیے, پہلا ٹھیک نہیں ہے اور ان کو اپنا انپٹ دینا چاہیے. جس طرح ہم ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی آج بلاول صاحب نے بات کی, پوری APC نے بات کی, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک چارٹر آف گورننس نیا کرنے کی ضرورت ہے. اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں ان بنیادی بات, یہاں دیہات کے اندر 70 سال سے کوڑا پڑا ہے, اٹھانے والا کوئی نہیں. یہ ساری حکومتیں بشمول میری, بشمول پیپلز پارٹی کی, لوگوں کی زندگی جہاں پر آپ پاس سینیٹیشن جیسے مسائل, ان ساری باتوں کا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ 24 گھنٹے اسی ایک جھگڑے میں پڑے رہیں گے اور آپ کا پرائم منسٹر پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو ایسے ان کی ڈگنیٹی کو ایروڈ کر رہا ہوگا جس بات کا ان کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ عمران خان خود کو بڑے نجیب الطرفین کسی شاہی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے, یا کیا بات کر کے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں پہ ایسے بات کر سکتے ہیں. جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کی تو اپنی بزنس امپائرز تھی اور وہ ان کی گورنمنٹ کے اندر آنے سے پہلے کی تھی. وہ جو 1970 میں کمیائی گئی جب پیپلز پارٹی کا دور تھا تو اس وقت تو پاکستان کے بڑے بزنس ہاؤسز میں تھے. اب یہ ساری باتیں لیونگ دیٹ اسائڈ, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم ایسے چلتا نہیں ہے جیسے چلایا جا رہا ہے. کیا ملک صاحب ایسا بہتر نہ ہو کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں, آل پارٹیز کانفرنس بھی ہو گئی, اس کا اعلامیہ بھی آ گیا, سیاسی جماعتیں اس بنیادی نقطے پہ بات کریں کہ ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے, اور آپ نے بھی دیکھا کہ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں, جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں, وہ گلہ شکوہ کرتی ہیں حکومت میں جانے کے بعد کہ ہمیں بااختیار نہیں رہنے دیا گیا اور جمہوری حکومتوں کے راستے میں رکاوٹیں تھیں. اگر اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے تو ایک سول ملٹری ڈائلاگ کیا جائے جس کے نتیجے میں چیزیں طے کی جا سکیں کہ جمہوری حکومتوں کا تسلسل بھی ہو اور بااختیار بھی ہو. ہم تو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہمارا تو میرا تو ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ کے طور پہ فارورڈ ٹوگیدر کا پہلا اس ڈائیگرام کے اندر اگر کوئی پہلی شک ہے تو وہ ہے ہی. اور یہ جو چارٹر آف یہ جو آج APC کا اعلامیہ ہے, اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ اپنی آئینی حدود کے اوپر بات کر کے ان کو طے جو آئین نے متعین کر دی ہیں ان متعین کردہ حدود سے باہر نہ نکلا جائے. تو یہی وہ ڈائلاگ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ملک صاحب, یہ جو اس وقت اسٹیٹ آف افیئرز ہے نا, اس میں زیادہ جو معاملہ خراب ہے وہ آپ کی انگیجمنٹ ان نان پولیٹیکل کریکٹرز کے ساتھ ہے, جن کا کوئی سٹیک اس ملک میں نہیں ہے. آپ ان کی پوری جتنی ابھی تک گورننس کا ماڈل ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں. آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے آپ کی معیشت برباد کی, آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے آپ کی معاشرتی قدریں برباد کی, کس طرح سے انہوں نے آپ کی ایک ہیٹ سپیچ, آج آرڈر آف دا ڈے ہے, آج گالی دینا رواج ہے. جو زیادہ زور سے گالی دیتا ہے وہ زیادہ معتبر گردانا جاتا ہے حکومت کے اندر. آپ دیکھ تو لیں ان کے جو اسپوکس پرسنز روز ٹی وی پر آ کے جو تماشا کرتے ہیں ان کو آپ کے سامنے ہوں. یہ آرڈر آف دا ڈے. شرل صاحب, آپ پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت میں رہتے ہوئے سڑکوں پر کیسے آئے گی, احتجاج کیسے کرے گی؟ یہ تو بہت آسان بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب نے, آپ نے 4 پارلیمنٹ کے واقعات بتائے اور میں ان کو بڑے مختلف نظر سے دیکھتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ تاریخ ان کو بڑے سیاہ دن قرار دے گی جو سینٹ میں, اور جس طرح سے ابھی مشترکہ اجلاس میں جو ہے کارروائی کی گئی. اب ہمیں ایک رائے عامہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. عوام بہت پریشان ہے مہنگائی سے, عوام بہت پریشان ہے بے روزگاری سے, اور میں اب اگر یہ کہوں کہ جو فرقہ واریت کی ایک رو آئی ہے اس سے بہت انسیکیورٹی فیل کی جا رہی ہے. تو یہ ساری باتوں کو لے کر عوام کے پاس ہمیں جانا ہے, اور عوام خود جو ہیں وہ اس وقت جو ہے سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے بہت بڑی آواز اٹھا ہے. تو ہماری حکومت ہے, ہم بالکل لوگوں کو آواز دیں گے اور بات کریں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ہمارے ہاں دیہی سندھ میں سیلاب ہے, ہمارے لوگ اترے میں, جو بارش ہوئی ہے کراچی میں اس میں ہم سب
سڑکوں پہ ہیں، تو یہ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ آغاز اپنے گھر سے کیا جائے گا، اور تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں ہم یہ کریں گے. اس کے بعد ڈویژن وائز ہوگا، اور پھر ڈویژن کے بعد جیسے پارٹی قیادت چاہے گی اس کو لے کر آگے بڑھیں گے. لیکن ایک میں یہ بات ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ انتخابی اصلاحات جو ہیں اس پہ تو کم از کم حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصلاحات کی گنجائش ہر وقت رہتی ہے، اور اگر انہوں نے اپنے دور میں نہیں کی تو یہ اصلاحات اسمبلی ہی کا کام ہے کرنا، اور ایک اچھی اسمبلی کو یہ کرنا چاہیے. کوئی بھی چیز امپلیمنٹیشن کے وقت جب آتی ہے تو اس میں لکوناز آتے ہیں، تو ان کو یہ کرنی چاہیے اور اس پہ بیٹھنا چاہیے. شاہد صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. ملک احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.